أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں
وہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، کیونکہ میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں آپ کی نعت سے ہے جو بدن میں میرے، آپ کی نعت سے ہے جو بدن میں میرے، ذکر تیرا مجھے او ذکر تیرا مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرا مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، ورنہ آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے، جس کی تاکید
बढ़ाने का ख्याल आए उन्हें, जिसकी ताकीर बढ़ाने का ख्याल आए उन्हें, उसको नौकर दर पंजतन का बना देते हैं, उसको नौकर दर ज़हरा का बना देते हैं, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता सलातो सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सुनील। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Allah. Yesterday we were given a very beautiful lesson and an important reminder. In that lesson we expressed how we cannot change our past, but we can change our relationship with the past and the way we view it. Oftentimes we think about our past and we reminisce about the mistakes we made at that moment, or the actions we took, or what if I knew what I know now then, I wish I hadn't done this or that, or I made this decision instead of that decision. And we tend to beat ourselves up over things from our past. But we must be able to essentially forgive ourselves for what it is we had in our past and acknowledge that these were not just mistakes in a sense, but they were lessons for us. And for us to become the people we are now, those events had to occur. Those mistakes, those lessons, those actions had to occur. Everything happens for a reason. It is up to us just to take corrective actions and corrective measures to become better people and not to repeat the cycle of the past, but to learn from the past and grow from it. And if we are to have this type of relationship for the past and have this perspective, we must have so for other people as well. Oftentimes, we take what somebody did in the past and attribute it to who they are now. But in reality, they might have grown as a person. They might have changed. Their habits might have changed. Just because somebody might have made a certain decision or action in the past does not mean they had bad niyat or bad intention from that decision. They may have made the wrong call and made the wrong move, but they could have had our best interests at heart with the perspective and the knowledge they had. And we shouldn't let any past negative action frame the person that we are talking to or looking at today. And as we reflect with the relationships we have around us, we'll see that sometimes we'll catch ourselves doing this. But if we somebody making genuine tawbah and repentance and changing in their ways, then we should try to overlook their past and see what type of person they are being now today. And Islam teaches us to have a balance in this sense, to admit your mistakes, have repentance, sincere repentance, correct your actions, learn from the lesson, and don't repeat and repeatedly punish yourselves or others over their past sins and mistakes. As we show mercy to ourselves, we should also show mercy to others who have also made mistakes. And Islam does not teach us to constantly remind ourselves of what we did.
and it reminds us to learn from it and grow, and to be able to take those lessons and to eventually teach others as well. And inshallah, may Allah continue to guide us, to continue to help us grow, to be able to forgive ourselves for our past and others for their past as well, and to be able to see ourselves and other people in a better light, in a better perspective. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں یہ خوبصورت محفل عطا فرمائی، ذکر عطا فرمایا، خوبصورت لوگ عطا فرمائے، مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تو ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو۔ یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کریں، ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں معلومات بہت زیادہ ہے لیکن یقین بہت کم، آوازیں بہت ہیں مگر سچائی کو پہچاننا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر انسان کے پاس اپنی رائے ہے، ہر موبائل کی سکرین پہ ایک نیا مشورہ ہے، اور ہر شخص ہمیں زندگی گزارنے کا ایک الگ طریقہ بتا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کامیابی صرف پیسے میں ہے، کوئی کہتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی آزادی ہے، کوئی کہتا ہے رشتوں کو توڑ دو، کوئی کہتا ہے صرف اپنے بارے میں سوچو۔ انسان ان تمام آوازوں کے درمیان کبھی اپنے گھر والوں سے الجھتا ہے، کبھی اپنے فیصلوں سے پریشان ہوتا ہے، کبھی اپنے ماضی پہ شرمندہ ہوتا ہے، کبھی آنے والے کل سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ انسان کس آواز کو سنے، کس راستے کو صحیح سمجھے، اور اگر اللہ نے اسے ہدایت دے بھی دی ہے تو وہ اپنے دل کو اس ہدایت پہ قائم کیسے رکھے۔ ایک مرتبہ ایک خاندان رات کے وقت سفر کر رہا تھا۔ اچانک راستے میں بہت گہری دھند چھا گئی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فوگ میں سفر کرنا کیسا ہوتا ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے صرف چند قدم کا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے نے گھبرا کر اپنے والد سے کہا، ابو راستہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ والد نے گاڑی کی رفتار کم کی، سڑک کے کنارے لگے ہوئے نشانات کو دیکھا اور کہا، بیٹا دھند نے راستہ ختم نہیں کیا، دھند نے صرف ہماری نظر کو محدود کیا ہے۔ سڑک
اپنی جگہ موجود ہے، منزل بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور راستے کے نشانات بھی موجود ہیں۔ ہمیں صرف رفتار کم کرنی ہے اور صحیح نشانات پہ چلتے رہنا ہے۔ غور کریں، یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ کبھی آزمائشوں کی دھند آ جاتی ہے، کبھی لوگوں کی باتوں کی دھند، کبھی خواہشات کی دھند، کبھی غصے کی اور کبھی اپنے ہی ذہن کے وسوسوں کی دھند چھا جاتی ہے۔ اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ شاید راستہ ختم ہو گیا، حالانکہ راستہ ختم نہیں ہوتا، صرف ہماری نظر دھندلا جاتی ہے۔ غور کریں، آج سورہ آل عمران کی پہلی 9 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ زمانے کی دھند اور کتنی بھی گہری ہو جائے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ غور کریں، سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے۔ گویا انسان کو ابتدا میں یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ تمہاری عقل بہت قیمتی ہے، لیکن تمہاری عقل ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے سامنے عقل کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ پھر تعارف کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے سہارے بناتے ہیں۔ کبھی ہم کسی انسان کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھ لیتے ہیں، کبھی ملازمت کو، کبھی کاروبار کو، کبھی بینک بیلنس کو، کبھی اپنے تعلقات کو۔ لیکن وقت بتاتا ہے کہ دنیا کے ہر سہارے میں کمزوری ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتا، کوئی کاروبار ہمیشہ ایک جیسا نہیں چلتا، کوئی حالت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ صرف ایک ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی اپنے بندے سے غافل نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا، اسی اللہ نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس میں پہلے تورات انجیل بھی ہدایت کے لیے نازل کی گئیں، اور اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا معیار عطا فرمایا۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں کہ ہمیں سچائی نہیں ملتی، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی خواہش کو سچائی کا معیار بنا لیتے ہیں۔ جو بات ہمارے فائدے میں ہو اسے ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جو بات ہمارے نفس کے خلاف ہو اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اگر قرآن ہمیں صبر کا حکم دے تو ہم کہتے ہیں دوسرے شخص نے بھی تو زیادتی کی ہے۔ اگر قرآن معاف کرنے کا سبق دے تو ہم کہتے ہیں اس نے پہلے معافی کیوں نہیں مانگی۔ اگر دین ہمیں سچ بولنے کا حکم دے تو ہم کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے۔ ہم قرآن سے رہنمائی لینے کی بجائے کبھی کبھی قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن ہماری خواہش کے مطابق بدلنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اور انہی آیت میں اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ ہم لوگوں سے اپنی بات چھپا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے اپنے جذبات چھپا سکتے ہیں، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کر اپنے اندر کا دکھ چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے اندر کے
ٹوٹنے کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے ارادے کو بھی، اور وہ اس دعا کو بھی جانتا ہے جو ابھی ہماری زبان تک نہیں پہنچی، اور اس آنسوؤں کو بھی جانتا ہے جو ہماری آنکھ سے نہیں نکلا، اور وہ اس نیت کو بھی جانتا ہے جسے دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں انسان کی صورت بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، یعنی ہماری زندگی اتفاق نہیں، ہمارا وجود، ہماری صلاحیتیں، ہماری کمزوریاں، ہمارا خاندان، ہماری ذمہ داریاں، یہ سب اللہ کے علم اور حکمت کے تحت ہیں۔ ہم اکثر خود کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی اولاد، کامیابی یا مقام دیکھ کر دل میں احساس کمتری پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا اس نے کوئی غلطی نہیں کی، تمہیں جو صلاحیتیں دی گئیں تمہارے لیے وہی امتحان بھی ہیں اور وہی راستہ بھی۔ پھر اللہ کی کتاب میں 2 طرح کی آیات کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ آیات بالکل واضح اور دین کی بنیاد ہیں، جبکہ بعض آیات ایسی ہیں جن کی مکمل حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو علم، عاجزی اور اللہ پہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ واضح ہدایت کو چھوڑ کر انہی باتوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے ذریعے فتنہ پیدا کیا جا سکتا ہو۔ اور یہ آیت آج کے دور کی تصویر ہے۔ سوشل میڈیا پہ اکثر ایک آدھا جملہ کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے، کسی عالم، کسی شخص یا کسی واقعے کی پوری بات سننے کی بجائے چند سیکنڈ کا حصہ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی پوری بات نہیں سنتے، بچے والدین کے ایک جملے سے نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور دوست ایک میسج کا غلط مطلب لے کر تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ ٹیڑھا دل ہمیشہ اپنے پسند کی دلیل تلاش کرتا ہے، جبکہ سیدھا دل، صاف دل حق تلاش کرتا ہے، چاہے حق اس کی اپنی غلطی پہ ہی کیوں ظاہر نہ ہو۔ علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پوری کتاب پہ ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور وہ ہر بات کو اپنی محدود عقل میں قید نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بات واضح ہو وہاں عمل کرنا ہے، اور جہاں مکمل حقیقت سمجھ نہ آئے وہاں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اور کریں، انہی آیتوں میں ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اور انسان جیسے جیسے ان باتوں کو سمجھتا چلا جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہی صحیح راستہ ہے، یہی عمل کرنے والی باتیں ہیں۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے زندہ فرما۔ یا اللہ زمانے کے فتنوں، خواہشات، غصے، حسد اور وسوسوں سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں، رشتوں، کاروبار، اولاد اور تمام فیصلوں پہ قرآن کو ہمارا رہنما بنا۔
یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی آدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا ورزقا حسنا واسعا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما مقيما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.